Holy Quran. नूह की कश्ती 6 महीने तक पानी में तैरती रही। उस फसील से पहले एक खंदक थी जिसे पानी के साथ भर दिया गया था। किसी मुशरिक या काफिर के लिए अल्लाह के नबी मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगते। आज का उन्वान है ऐसी जमीन जहां कोई खेती बाड़ी नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आबाद थे। बीबी सारा इब्राहीम की पहली बीवी उनके साथ रहती थी। बीबी सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की बेटी थी। शादी के वक्त इब्राहीम की उम्र 35 साल थी और उनकी शादी मुल्क शाम में हुई। इब्राहीम और सारा ने बहुत से मुल्कों का सफ़र किया। जनाबे इब्राहीम सफ़र करते करते मिस्र पहुँचे। फ़िरऔन मिस्र एक जालिम और सख्त बादशाह था। फ़िरऔन के कारिंदे अपनी सल्तनत में रहने वाले या सफ़र करने वाले लोगों में से खूबसूरत लड़कियों को उठाकर ले जाया करते और बादशाह को पेश कर देते थे। फ़िरऔन उसके बदले में उन्हें इनाम से नवाजा करता था। फ़िरऔन के फौजी बीबी सारा को भी उठा कर ले गए। फ़िरऔन बुरे इरादे के साथ बीबी सारा की तरफ बढ़ा तो उसका बाजू शल हो गया। फ़िरऔन को एहसास हुआ कि ये कोई गैर मामूली शख्सियत है। बीबी सारा से माफ़ी मांगी। बीबी सारा ने फ़िरऔन को माफ़ कर दिया तो उसका बाजू ठीक हो गया। जनाब इब्राहीम को भी वहीं बुलाया गया। फ़िरऔन ने अपनी गलती की तलाफ़ी करने के लिए अपनी सबसे ईमानदार खादिमा हाजरा को सैयदा सारा की खिदमत के लिए उन्हें दे दिया। बीबी हाजरा किप्ती यानी मिस्र की रहने वाली हैं। तौरात की रिवायात के मुताबिक बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह फ़िरऔन की बेटी हैं। सैयदा सारा ने हाजरा को इब्राहीम के निकाह में दे दिया। जब 2424 क़ब्ल मसीह में इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह के नबी इब्राहीम की उम्र 86 साल थी। इस्माइल सैयदा हाजरा के बेटे हैं। बीबी सारा उस वक्त तक बे औलाद थी। अल्लाह करीम ने अपने नबी इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को रेगिस्तान में छोड़ आएं। एक रिवायत के मुताबिक बीबी सारा ने जनाब इब्राहीम से हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को कहीं दूर छोड़कर आने का मुतालबा किया। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अपने अकलौते बेटे को जो इब्राहीम के बुढ़ापे में पैदा हुआ, उस बीवी को जो बहुत ख्याल रखती थी और निहायत नेक थी, दोनों को ऐसी जगह पर छोड़ आना जहां दूर दूर तक कोई ना हो, सोचना भी आसान नहीं है। अल्लाह के नबी इस मुश्किल इम्तिहान से ना घबराए। एक खैमा, चंद कपड़े, खजूरें और पानी साथ लिया। दूर एक गैर आबाद सहरा में जहां उन्हें छोड़ने का हुक्म मिला था ले गए। उन्होंने फ़लस्तीन से जनूब की तरफ 1235 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अल्लाह के नबी और उनके ख़ानदान ने ऊंट पर 40 दिन सफ़र किया तो यहाँ पहुँचे। क्या बीबी हाजरा को यहाँ से वापस अपने घर जाने की कोई उम्मीद होगी? अंदाज़ा करें इस सब्र और शुक्र करने वाली बीवी के हौसले का। बीबी हाजरा की उम्र उस वक्त 40 साल थी। अल्लाह के नबी के कहने पर अमल किया। वीराने में अपने दूध पीते बेटे के साथ चली आईं। सिर्फ ये पूछा, आप हमें किसके सहारे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम का जवाब था, वाहिद और मेहरबान रब के सहारे। बीबी हाजरा ने इत्मीनान से कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि हमारा रब हमें इस इम्तिहान में कामयाब करेगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उस वक्त वहाँ कोई आबादी नहीं थी। यहाँ रुकने का फैसला किसका था? क्या ये फैसला इब्राहीम ने किया या सैयदा हाजरा ने? क्या सैयदा सारा ने उन्हें उस जगह छोड़ने का मुतालबा किया था? क्या ये फैसला हमारे रब का नहीं था जिसने यहाँ अपना घर बनाने का फैसला किया हुआ था? हम अपने और अपने घर वालों के लिए बेहतरीन आसाइश, आराम और तमाम नेमतों का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा घर, ज़िंदगी की आसानियों का सामान, खुशहाली और बहुत कुछ। कभी गुमान में भी अपने घर वालों को तन्हा नहीं देखना चाहते। सब्ज़ा था, ना ही पानी का वजूद। अगर थे तो सख्त और खुश्क पहाड़, पत्थर और तन्हाई, वहशत
اور گھبراہٹ۔ اللہ کریم محبت کرنے والوں کا خوب امتحان لیتا ہے۔ کہاں جا بسنے کا حکم ہوا؟ ایسی زمین پر جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے خیمہ لگایا۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو اللہ کریم کے حکم پر یہاں چھوڑا اور واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ اب ماں بیٹا اللہ کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی میں رہنے لگے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب یہاں تنہائی کے علاوہ پریشانی بھی تھی۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس پریشان کن صورتحال میں بھی بی بی ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین کم نہ ہوا۔ پیاس جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو بی بی ہاجرہ نے اپنے خیمے کے باہر ایک چادر اس سخت زمین پر بچھائی، اسماعیل کو اس پر لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ باہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی اس نیک بندی کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہوگی۔ وہ اپنے خیمے کی دائیں جانب والے پہاڑ صفا پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ نظر بھی کیسے آتا، یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے ان کا بیٹا انہیں نظر آ رہا تھا۔ ماں کو تسلی تھی کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کوئی صفا پر جا کر کچھ نہ ملا تو نیچے اتری اور اپنے خیمے کی بائیں جانب والے پہاڑ مروہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ کوہ صفا سے نیچے وادی میں آئیں تو اب بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کو چین کیسے آتا؟ ماں کی محبت نے مجبور کیا۔ وہ اب چلنے کی بجائے دوڑنے لگی۔ جب تک انہیں بیٹا نظر نہ آیا دوڑتی رہی۔ بیٹا نظر آیا تو دوبارہ چلنے لگی۔ پہاڑ پر چڑھنا اترنا آسان کب ہے؟ اب وہ کوہ مروہ جو ان کے خیمے کے بائیں جانب ایک پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھی۔ یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ دوبارہ سوچا کہ کوہ صفا پر جانا چاہیے۔ کوہ مروہ سے اتریں۔ جب وادی میں پہنچنے پر اسماعیل نظر نہ آئے تو پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ماں، بھوک اور پیاس، اکیلی اولاد، وہ بھی ابھی گود، نہ کوئی اور انسان، نہ زندگی کی امید۔ کبھی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں تو کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ جن لوگوں نے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کیا ہے جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہم اپنی خوشی سے جاتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہاں تو ایک ماں اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کی خاطر پریشانی میں پہاڑوں پر چڑھتی اور دوڑتی ہے۔ اس پریشانی کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ دیوانہ وار دونوں پہاڑوں پر بار بار جا رہی ہیں۔ وہ سعی کر رہی ہیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور پانی کا انتظام ہو جائے۔ سیدہ ہاجرہ 7ویں بار صفا پہاڑ سے مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹا لیٹا ہوا ہے اس کے بالکل قریب پانی ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ کہیں یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں؟ کیا واقعی سخت پتھر کے پہاڑوں میں پانی ہے؟ میرے رب، مجھے یقین تھا کہ تیری رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گی۔ میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ دوڑتی ہوئی پہاڑ سے اتری، لیکن اس بار اپنے بیٹے کی طرف جا رہی تھی۔ اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل روتے ہوئے ایڑی مار رہے تھے وہاں اس پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب انہیں فکر ہوئی کہ کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے۔ پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کریم کی نیک بندی کا کہنا کمال کر گیا۔ پانی وہیں ٹھہر گیا۔ چشمہ تو باقی رہا لیکن اب پانی بہنا بند ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس پانی کے گرد روک بھی بنا دی۔ اللہ کریم کی طرف سے زمزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ آج 4000 سال بعد بھی زمزم لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کریم اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلدی نہ کرتی
تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ کی پریشانی کم ہوئی، اب انہیں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ چند دنوں میں پانی کی وجہ سے یہاں سبزہ بھی اگایا۔ وہی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی قدرت کے سبزہ نکل آیا۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرا جو ملک کے شام تجارت کے لیے سفر پر تھا۔ ان لوگوں کا تعلق بنی جرہم قبیلے سے تھا۔ یہ راستہ ان لوگوں کا جانا پہچانا تھا۔ وہ پہلے بھی بارہا یہاں سے گزر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور خوشی سے چہچہا رہے ہیں۔ جب ان کے تجسس نے انہیں مجبور کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ایک خیمہ ہے، سبزہ اگا ہوا ہے اور پانی کا چشمہ موجود ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو بہت دفعہ یہاں سے گزرے تھے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پتھریلے پہاڑوں میں پانی بھی ہوگا۔ کوئی ایسے ویرانے میں تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور یہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے اس شرط پر انہیں اجازت دی کہ زمزم پانی کی ملکیت سیدہ ہاجرہ اور ان کے خاندان کے پاس رہے گی۔ وہ لوگ اس شرط پر راضی ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کے بعد یہ لوگ ہی اس شہر کے آباد کرنے والے تھے۔ اللہ کریم اس شہر کو بکہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہی شہر بکہ اب مکہ کہلاتا ہے۔ مکہ کی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے۔ الہامی کتاب تورات میں اس جگہ کو وادی فاران کہا گیا۔ طوفان نوح کے بعد اس شہر میں موجود کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل نے اسے آباد کیا۔ اسماعیل قبیلہ بنی جرہم کے درمیان پلے بڑھے۔ ابراہیم اور اسماعیل کا دور سریان اور یہودیوں سے پہلے کا دور تھا۔ علمی اعتبار سے ان کا دور اللہ کے نبی یعقوب اور موسیٰ کے دور سے بہت ممتاز دور تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی زبان عربی تھی۔ بعض تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اسماعیل نے عربی زبان قبیلہ بنی جرہم سے سیکھی۔ یہ بات حقیقت نہیں کہ بنی جرہم کی زبان عربی تھی۔ ایک عرصے تک بنی جرہم پانی کی ملکیت بنی اسماعیل کے پاس رہنے کے وعدے پر قائم رہے۔ بعد میں انہوں نے اسماعیل کی اولاد سے وعدہ خلافی کی اور پانی کی ملکیت ان سے چھین لی۔ آنے والے دور میں بنی خزاع اور بنی اسماعیل نے بنی جرہم سے جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ بنی جرہم جاتے ہوئے زمزم کا چشمہ بند کر گئے۔ صدیوں بعد عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے چشمہ زمزم کی کھدائی کروائی تو پانی کی ملکیت ایک بار پھر بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ زمزم پانی کی ذمہ داری آج بھی اسماعیل کی اولاد کے پاس ہے۔ ظاہری اسباب میں یہ شہر اللہ کے نبی اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کے لیے بسایا گیا۔ حقیقت میں یہ کائنات بسائی ہی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی۔ ایک نہ بدلنے والی زبان عربی عطا کی گئی۔ آخرکار قرآن مجید اللہ کریم کی آخری الہامی کتاب کو بھی تو یہی نازل ہونا تھا۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ کائنات اتنی آسانی سے نہیں بسائی گئی۔ زندگیاں اور صدیاں گزری تو یہ آباد ہوئی۔ شہر مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 25,000 سال پہلے آباد ہوا۔ مکہ سطح سمندر سے 277 میٹر بلند ہے۔ شہر مکہ کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عزت اور حرمت والا شہر ہے۔ یہ شہر جدہ سے 64 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ تاریخ دان یاقوت حموی کے مطابق شروع میں حرم کعبہ کی عمارت کا نام مکہ تھا۔ بعد میں پورے شہر کو مکہ کہا جانے لگا۔ مکہ شہر وادی ابراہیم میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں کیقان ہے، جنوب میں جبل حدیدہ ہے اور جنوب مغرب میں جبل عمر ہے۔ مشرق میں جبل ہیرا ہے جبکہ شمال مشرق میں جبل ابو قبیس ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر مکہ کی وادی میں تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد یہ عمارت قائم نہ رہی بلکہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے کہ اللہ کریم نے ماں میں محبت کا جو جذبہ رکھا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ کریم کو ایک ماں سیدہ ہاجرہ کا
اپنے رب پر ایمان اور اپنے بیٹے کے لیے کوشش بھاگ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اسے حج اور عمرے کا لازمی حصہ بنا دیا۔ یہ پابندی بھی لگا دی کہ جس طرح میری بندی پہاڑوں پر چڑھتی رہی اور نشیبی جگہ پر دوڑتی رہی، ویسے ہی پہاڑوں پر چڑھو اور دوڑو۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر ایمان اور یقین اسی قابل تھا۔ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جب اللہ کریم کے بندے مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ رہے ہوں۔ اس عمل کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اے ہمارے رب، میں نے یہاں تیری حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں میں اپنی کچھ اولاد بسا دی ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ہمارے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ ابراہیم نے کلہاڑا استعمال کرتے ہوئے تمام چھوٹے بتوں کو توڑا۔ کسی بت کا کان کاٹ دیا تو کسی کی ناک، کسی کی آنکھ تو کسی کا سر۔